अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूँ आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूँ हुस्न कमल का एक बेहतरीन रोमांटिक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर नावल इंतखाब की छठी किस्त लेकर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वो घर वापस आकर बेड पर औंधे मुंह लेटकर फूट फूट कर रोती रही। यहाँ तक जब सुबह उसकी नानी उसे कॉलेज जाने के लिए उठाने आई तो उसे बहुत तेज बुखार था। उसका पूरा बदन आग की तरह जल रहा था। बहुत छोटी उम्र में उसके नन्हे से दिल के साथ जालिम ने बड़ी बेरहमी से खेला था। जावियार के दिए धोखे ने उसे तोड़ कर रख दिया था। एक हफ्ता होने को आ रहा था मगर बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। युसरा उसकी तबीयत पूछने पहली बार उसके घर आई। अंदर चली जाओ, वो अंदर है। रामीन की नानी ने युसरा से रस्मी बातचीत करने के बाद उसे रामीन के कमरे के बाहर छोड़ दिया था। जब वो अंदर दाखिल हुई तो रामीन सोफे पर बैठी अपने दोनों हाथ टिश्यू से साफ कर रही थी। लेकिन वो ये देखकर काफ़ी हैरान हुई क्योंकि पूरे कमरे में टिश्यू बिखरे पड़े थे। साथ साथ रामीन के हाथ बुरी तरह सुर्ख हो रहे थे रगड़ने की वजह से। क्या कर रही हो? युसरा उसके बराबर में बैठते हुए उलझ कर बोली। हाथ साफ कर रही हूँ, ये गंदे हो गए हैं, उसने युसरा की जानिब नज़र उठाकर रोते हुए कहा। युसरा ने उसके हाथ की जानिब देखा जो बज़ाहिर बिल्कुल भी आलूदा ना थे। पर हाथ तो साफ है तुम्हारे, उसने मजीद उसे हाथ रगड़ने से रोका। नहीं, ये साफ नहीं है, इनमें मुझे डॉक्टर के हाथों का लम्स महसूस होता है, मुझे घिन आती है इनसे। मैं इतना साफ कर रही हूँ मगर ये लम्स नहीं जा रहा, प्लीज़ इसे साफ कर दो युसरा। वो बिलक कर रोते हुए युसरा के आगे टिश्यू पेपर बढ़ाने लगी। डॉक्टर ने कुछ गलत किया तुम्हारे साथ? युसरा ने डरते डरते सवाल किया। रामीन अब अक्सर अपने डॉक्टर की बातें युसरा से शेयर करती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने पार्लर, कॉलेज, एकेडमी सब जगह बता रखा था कि वो इसका फ्यूचर हस्बैंड है। नहीं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलत मैंने किया था इन पर अंधा एतमाद करके। इन्होंने तो सिर्फ मेरी आंखों पर जो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी वो खोली है, जिसके खुलने के बाद मुझे अपना आप निहायत बेवकूफ़ लग रहा है। मुझे अपनी हिमाकत पर यकीन नहीं आ रहा। मैंने कैसे नहीं जाना? उनकी बातों में मोहब्बत कहीं भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हविस थी। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी, खुद को मलामतें कर रही थी। संभालो खुद को और प्लीज़ मुझे ठीक तरह बताओ क्या हुआ है। युसरा निहायत परेशान होकर इस्तफसार करने लगी। वहाँ जो हुआ वो बयान के काबिल नहीं, क्योंकि इसमें मेरी ही रुसवाई है। बस तुम इतना जान लो कि मेरी हिमाकतों के बावजूद मेरे खुदा ने मुझे उस हैवान से बचा लिया। वो रोते हुए बोली। युसरा ने उसे अपने गले से लगाया। वो फूट फूट कर बहुत देर तक रोती रही। दूसरी तरफ जावियार वापस थाईलैंड पहुंच गया था। एक दो दिन तक तो वो रामीन की कॉल का बेसब्री से इंतजार करता रहा, ये सोचते हुए कि वो माफ़ी मांगेगी अपने थप्पड़ मारने पर, क्योंकि इसे अच्छी तरह इल्म था वो मोहब्बत करती है उससे। यही वजह थी कि इसे गुरूर था कि रामीन अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसके सामने ज़रूर झुकेगी। वो चाहकर भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। हर थोड़ी देर बाद अपना सेल चेक करता। एक हफ्ता इसी इंतज़ार में गुजरा। दिन में न जाने कितनी बार अपना सेल चेक करता और सिर्फ एक गाली देकर वापस पटक देता। विच। सुबह शाम का कलमा बन गया था ये विच इसका। न जाने दिन में कितनी बार याद आती थी वो मोहब्बत नहीं थी मगर आदत बन गई थी। और ये आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। दिन ब दिन नफरत बढ़ रही थी रामीन के लिए उसके दिल में। ये रामीन कौन है? हदीद के सवाल पर वो कॉफ़ी पीते पीते रुका। एक विच, इसने जलकुकड़े अंदाज में कहा। एक विच? क्या बहुत खूबसूरत है? हदीद के दूसरे सवाल पर वो चौंका था। शायद मैंने गलत सुना, तुमने अभी उसे बदसूरत कहा ना? उसे लगा सुनने में गलती हुई है। नहीं, मैंने वही कहा जो तुमने सुना। खूबसूरत है ना वो बहुत? हदीद मायनी खैज अंदाज में आईब्रो उचका कर इस्तफसार करने लगा। खूबसूरत? माई फुट। विच है वो दांत पीसते हुए काफी जताने वाले अंदाज में गोया हुआ। ये वही है ना जिसके लिए तुम मुझसे नमाज और वजू के मसाइल पूछ रहे थे? हदीद के पै दर पे सवाल इसे जलाहट का शिकार कर रहे थे। आप क्यों सुबह ही सुबह उसकी याद दिलाकर मेरा मूड ऑफ कर रहे हैं? वो चिढ़कर काफी वो चिढ़कर कॉफी मुंह से लगाते हुए बोला, जिस पर हदीद मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। याद उसे दिलाया जाता है जो भूला हो,
اور تم تو نشے میں بھی اس کا نام لے کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ حدید کی بات سن وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں رو رہا تھا اور وہ بھی اس وچ کا نام لے کے؟ مذاق مت کریں، وہ بے یقینی سے بولا۔ میں مذاق نہیں کر رہا مسٹر زاویار، گھر کے سارے نوکر، ماں، ڈیڈ گواہ ہیں کہ تم کل رات نشے میں رامین کا نام لے لے کر رو رہے تھے۔ حدید نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے رنگ کو بدلتے دیکھا۔ میں کیوں رونے لگا؟ میں نے کچھ نہیں کرا، غلطی اس کی ہے، معافی اسے مانگنی ہے مجھ سے، اس نے نہایت آگ بگولا ہو کر کہا۔ بس ضد تھا وہ کہ وہ غلط نہیں۔ ویسے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے روتے دیکھا ہے میں نے تمہیں۔ محبت کرنے لگے ہو کیا اس سے؟ حدید کو جیسے مزہ آ رہا تھا اسے ضد کرنے میں، آخر وہ بھی تو اسے خوب تنگ کرتا تھا۔ آج پہلی بار حدید کے ہاتھ موقع لگا تھا، وہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس کے آخری جملے پر زاویار کا خون کھول اٹھا تھا۔ محبت؟ اور اس وچ سے؟ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے زاویار کے؟ اس کا انداز دل جلا سا تھا، جسے دیکھ حدید مسکرانے لگا۔ محبت نہیں ہے تو رو کیوں رہے تھے؟ محبت نہیں ہے تو رو کیوں رہے تھے اس کا نام لے کر؟ حدید کے سوالات اب اسے تنگ کر رہے تھے۔ محبت کس چڑیا کا نام ہے؟ میں نہیں جانتا، مجھے جو لڑکی پسند آ جائے میں اسے حاصل کر لیتا ہوں۔ ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر وہ وش سامنے آ جائے ابھی تو میں اسے شوٹ کر دوں، اور مجھے نہیں لگتا یہ جذبہ جو میں اس کے لیے رکھتا ہوں وہ محبت ہے۔ اوکے برو، مجھے لگتا ہے مجھے آفس چلنا چاہیے، ویسے بھی آج میرا بہت بزی ڈے ہے۔ وہ جان گیا تھا حدید مزے لے رہا ہے اسے تنگ کر کے، اس لیے اپنے غصے پر قابو پا کر نہایت نرمی سے کہنے کے بعد مسکراتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ یقین نہیں آتا میں اس وچ کا نام لے کر نشے میں رو رہا تھا۔ وہ واش روم میں شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے خود سے ہی الجھ رہا تھا۔ کچھ چیزیں بے اختیار ہوتی ہیں، جیسے اس کا رامین کے لیے نشے کی حالت میں رونا۔ وہ لڑکی اس کی عادت تھی، اور ہائے یہ کمبخت عادت چھڑائے نہیں چھڑتی۔ اگلا سین۔ وقت ہر چیز کا مرہم ہوتا ہے۔ رامین اس واقعے کو ایک برا حادثہ سمجھ کر بھولنے لگی، واپس اپنی پڑھائی کی جانب ساری توجہ مبذول کر دی۔ عالمہ کے کورس کے 2 سال اس نے نہایت کامیابی سے گزارے۔ پوری اکیڈمی میں اپنی ذہانت کے سبب وہ بہت مشہور تھی۔ مفتی الماس جو درجہ اول میں اس کے صرف صرف و نحو کے لیکچرار تھے، وہ تیسرے درجے میں اسے اصول فقہ پڑھا رہے تھے۔ رامین ان کی شخصیت سے کافی متاثر رہا کرتی تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے کبھی ان کی نظریں اٹھتی نہیں دیکھی، جس کا موازنہ وہ اکثر زاویار کی حوث بھری نظروں سے کرنے لگتی۔ یقیناً وہ محبت تھا، پہلی محبت، اور پہلی محبت اتنی آسانی سے دل سے نہیں نکالی جا سکتی۔ کبھی کبھار نماز کے دوران وہ حادثہ ایک فلم کی طرح پھر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ آنکھوں سے آنسو جھر موتیوں کی طرح بہنے لگتے۔ دل میں نہ جانے کیوں یہ خواہش اٹھتی، کاش ڈاکٹر بھی مفتی الماس جیسے ہوتے۔ زاویار کو تو علم بھی نہ ہوگا کہ ایک اللہ کی بندی سرد راتوں میں اٹھ کر تہجد میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مرد جس کی آرزو ایک جوان لڑکی کو تہجد میں دعا مانگنے پر مجبور کر دے۔ بلا شبہ زاویار کا شمار ان خوش نصیب مردوں میں تھا۔ اگلا سین۔ آج رات کو بڑی نشست تھی جس میں ایک ایکس قادیانی ڈاکٹر وجدان کا بیان ہونا تھا۔ رامین کو قادیانیوں کے متعلق کوئی علم یا معلومات نہیں تھی، اسے تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ قادیانی ہوتے کون ہیں۔ نشست کیونکہ مغرب کے فوراً بعد شروع ہونی تھی، اس لیے یسریٰ اور رامین پارلر سے چھٹی لے کر ایک ساتھ ہی اکیڈمی پہنچے۔ مغرب کی نماز تمام بہنوں نے اکیڈمی میں ہی ادا کی، اس مخصوص کمرے میں جو بہنوں کی نماز کے لیے بنایا گیا تھا۔ نشست کا آغاز تلاوت سے ہوا، پھر نعت خوانی ہوئی، پھر بیانات شروع ہوئے۔ پہلے مفتی الماس کا بیان تھا، پھر ڈاکٹر وجدان بیان کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے اپنا بیان شروع کیا۔ میرا نام ڈاکٹر وجدان ہے، میں ایکس قادیانی ہوں۔ اب آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ سوچ رہے ہوں گے یہ قادیانی کون ہے اور یہ ایکس قادیانی کیا چیز ہے، رائٹ؟ انہوں نے اپنا بیان نہایت ہی دوستانہ ماحول میں شروع کیا۔ ان کا انداز کلام واقعی بہت متوجہ کرنے والا تھا۔ رامین کو واقعی تجسس تھا یہ جاننے میں کہ قادیانی کون ہے، اور وہ خود کو ایکس قادیانی کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہندوستان کے ضلع گورداسپور کے گاؤں قادیان میں ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا۔ اس کا خاندان اور وہ انگریزی سامراج کی خدمت کرتا تھا۔
مرزا احمد قادیانی نے انگریز حکومت کی سیاسی مصلحت کی خاطر مختلف اوقات میں مختلف دعوے کیے، مثلاً مجدد، مسلح، مہدی، مسیح ابن مریم اور محمد رسول اللہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اپنا آخری جملہ خاصا رنجیدہ ہو کر کہا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کیونکہ وہ قادیانیوں میں رہتا تھا، اس لیے اس کے ماننے والے قادیانی اور مرزائی کہلاتے ہیں۔ قادیانی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المومنین اور اس پر ایمان لانے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی رامین سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، کیونکہ اللہ کے کرم سے مجھے ہدایت نصیب ہوئی اور میں نے قادیانیوں کے مذہب پر لعنت بھیجی، اس لیے میں خود کو ایکس قادیانی کہتا ہوں۔ میرے لیے بالکل آسان نہیں تھا قادیانی فرقے سے الگ ہونا، میں کٹھل قادیانیوں میں سے تھا، اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو مجھے میرے بھائیوں نے بہت مارا، اتنا مارا کہ مجھے لہو لہان کر ڈالا، مجھے بھوکا پیاسا رکھتے، کہتے تو مرتد ہو گیا ہے مگر ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جا۔ خدا کے کرم سے ایک رات میں بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، شاید اسی لیے آج زندہ بھی ہوں۔ انہوں نے اپنی پوری ریئل لائف سٹوری بہت مختصر و سادہ انداز میں بیان کر دی تھی۔ ان کا بیان کافی انفارمیشن سے بھرا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک کتاب ہے قادیانیوں پر لکھی ہوئی، اگر کوئی خریدنا چاہے تو ضرور خریدے۔ رامین نے تبھی نیت کر لی کہ وہ ڈاکٹر وجدان کی کتاب ضرور خریدے گی۔ ہمارے قادیانیوں سے 3 بڑے اختلافات ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور آخری رسول ہیں، اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، کوئی نبی اور رسول اب نہیں آئے گا۔ جبکہ مرزا احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں اسے شریعت کو لعنتی سمجھتا ہوں، معاذ اللہ، جس میں نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ نبوت جاری ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی اور رسول ہے، معاذ اللہ۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، تمام ملتیں مٹ جائیں گی اور صرف ملت اسلامیہ باقی رہ جائے گی۔ جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ وہ عیسیٰ ابن مریم بن گیا ہے، معاذ اللہ۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ قادیانی اور مرزائی لوگ مرزا قادیانی کو پیغمبر مانتے ہیں، جبکہ مسلمان اسے اس کے کفری عقائد کی بنا پر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی مرزا قادیانی کو نبی ماننے والے اسلام کے دائرے سے خارج اور کافر ہیں۔ ان کے تینوں بتائے ہوئے اختلافات رامین کو منہ زبانی یاد ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا، قادیانی لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ گھیرتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، انہیں اپنی درسگاہوں پر لے جاتے ہیں، پھر ان کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، یہ قادیانی اپنے بچے کو بچپن سے مسلمانوں سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں۔ انہیں سکھاتے ہیں کہ سامنے سے محبت سے ملو اور پیٹھ پیچھے وار کرو، مگر ہم مسلمان اپنے بچوں کو ان قادیانیوں کے عقائد سے آگاہ ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بآسانی ذہن سازی کر پاتے ہیں۔ ابھی صرف کچھ دن پہلے کی بات ہے، 2 لڑکیاں جو مظفر آباد کی رہنے والی تھیں، کوچنگ سے گھر واپس نہیں لوٹیں۔ والدین نے بہت ڈھونڈا، پھر ان میں سے ایک کی کال آئی کہ وہ قادیانی ہو گئی ہے اور اسے قادیانیوں نے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے، اب وہ اسے نہ ڈھونڈیں۔ آپ لوگ غور تو کریں، ہمارے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھنا اس ڈر سے کہ وہ مولوی نہ بن جائیں، دوسرے فرقوں کے لیے کتنا آسان کر رہا ہے ہمارے بچوں کو گمراہ کرنا۔ میں کہتا ہوں مولوی بھوکا نہیں مرتا، اس لیے نہ ڈریں، رزق دینے کا وعدہ خدا کا ہے، وہ ضرور دے گا۔ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، انہیں عالم، عالمہ، مفتی بنائیں۔ بے شک وہ اپنے بندے خود منتخب فرماتا ہے جو اس کے دین کی خدمت کریں۔ آپ کو پتہ ہے نبی کی وراثت کیا ہے؟ ان کے سوال پر رامین کا ہاتھ کھڑا ہوا پورے ہال میں۔ جی بہن بتائیں۔ علم نبی کی وراثت علم ہوتا ہے۔ رامین نے پورے کانفیڈنس سے جواب دیا، جی بالکل درست کہا بہن نے، نبی کی وراثت علم ہے، اور سوچیں کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے نبی کی وراثت ملتی ہے۔ ان کا پورا بیان نہایت سحر انگیز تھا، مگر رامین کہاں جانتی تھی مظفر آباد کی جن لڑکیوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک لڑکی زاویار کے گھر پہنچائی گئی ہے۔ برو یہ کیا مذاق ہے؟
یہ کیا مذاق ہے؟ آپ تو اس لڑکی کو جانتے بھی نہیں، پھر اس سے نکاح کیسے؟ اس نئی قادیانی لڑکی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حدیث سے نکاح کروایا جا رہا تھا۔ دارم صاحب کو جرمنی سے کال آئی تھی، جس پر وہ حدید کا نکاح کروانے کے لیے بغیر اس کی اجازت طلب کیے رضامندی ظاہر کر چکے تھے۔ زاویار اپنے بھائی کے اس اچانک نکاح پر پرزور احتجاج کر رہا تھا۔ زاویار، وہ لڑکی کہاں جائے گی یہ بھی تو سوچو، ہم اپنے لوگوں کا خیال نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ دارم صاحب زاویار کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے برو ہی کیوں بلی کے بکرے بنے؟ زاویار حدید کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حدید کبھی بھی اپنے لیے آواز بلند نہیں کرے گا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ حدید کالج لائف سے ایک مسلم لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر وہ قادیانی نہیں، اس لیے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا، مگر آج بھی اسے دل میں لیے پھرتا ہے۔ زاویار، اگر تم نکاح میں شرکت نہیں کرو گے تو بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے یا تو خاموشی سے نکاح ہوتے دیکھو یا پھر گھر سے نکل جاؤ، میں اپنے بڑوں کو زبان دے چکا ہوں۔ دارم صاحب کوئی پیدائشی امیر آدمی نہیں تھے، انہوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر کے یہ دولت و عیش کی زندگی حاصل کی تھی، وہ کسی صورت اپنے بڑوں کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، میرے بغیر ہی نکاح کریں اور کر دیں میرے برو کی خوشیاں قربان۔ زاویار ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا، غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا باہر چلا گیا۔ حدید نے اپنے باپ کی عزت و زبان کی خاطر اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اب اگلا سین، 1 سال بعد ہی حدید کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام زاویار نے مشراز رکھا۔ وہ دلی طور پر اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتا تھا۔ مشراز اس کی جان بن گیا تھا۔ وہ اکثر مشراز کو اپنے سینے پر لٹا کر تھپکی دے دے کر سلاتا، کبھی کبھار تو وہ خود بھی اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں سو جاتا۔ وہ مشراز کے پیمپرز تک بدل دیا کرتا۔ حدید کی وائف بہت خوش رہتی تھی زاویار سے، کیونکہ وہ اکثر مشراز کی ذمہ داری زاویار کو دے کر گھنٹوں تک کے لیے لاپرواہ ہو جاتی۔ زاویار نے چھٹی کا دن مشراز کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اب اگلا سین، ان دنوں اس کی گرل فرینڈ اس کے باس کی بیٹی تھی، جو کئی دنوں سے اس کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ زاویار اسے لے کر کافی محتاط تھا۔ اندر آ جاؤ، ساتھ بیٹھ کر کافی پیتے ہیں۔ اس کی دعوت پر زاویار نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں، پھر کبھی، یہ کہہ کر اس نے اپنی ہیوی بائک اسٹارٹ کی۔ پلیز، ویسے بھی ڈیڈ گھر پر نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، اس نے مفاہنہ انداز میں زاویار کے کندھے پر انگلی سے لکیر کھینچتے ہوئے کہا۔ میں اپنی جاب کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ وہ سن نہیں سکی تھی۔ نو، بس مجھے چلنا چاہیے، اس کے کہتے ہی اس حسین لڑکی نے ہاتھ تھام لیا۔ پلیز زاویار، تم میرا دل توڑ رہے ہو، اس نے اداس سا چہرہ بنائے التجائی انداز میں کہا۔ نہیں، میں بہت بیزی ہوں، کل نیا گیم لانچ ہو رہا ہے اور اس کے سارے ماڈلز کی ڈیٹیل مجھے تیار کر کے سر تک پہنچانی ہے۔ اوکے جاؤ، وہ بے دلی سے گلے لگتے ہوئے الوداع کہنے لگی۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا ابھی کہ اچانک اس کی جیکٹ میں سیل رنگ ہونے لگا۔ جب اس نے سیل جیکٹ سے نکالا وہ ادینہ کا تھا۔ یہ میرے پاس کیسے؟ پھر اسے خود سے ادینہ کا گلے لگنا یاد آیا۔ مجبوراً اسے سیل دینے جانا ہی پڑا۔ ویلکم بیک، وہ مسکراتے ہوئے مین گیٹ پر اس کا استقبال کر رہی تھی۔ یہ بہت غلط حرکت ہے، تم نے ٹریپ کیا مجھے، اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ او سوری، وہ دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے معذرت طلب کرنے لگی۔ اب آ ہی گئے ہو تو اندر بھی آ جاؤ۔ اس کی دعوت پر اس بار وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا۔ اس سے علم تھا آج کی رات کافی رنگین ہونے والی ہے۔ کافی، وہ کافی لے کر اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے بڑے پیار سے بولی۔ شکریہ۔ زاویار نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ زاویار، کافی کے بعد میں تمہیں اپنا بیڈ روم دکھاؤں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ادینہ بہت خوبصورت تھی، ساتھ ساتھ اس کا لباس مغربی تھا۔ وہ کسی بھی مرد کو اپنے حسن سے بہکانے کا چارم رکھتی تھی۔ وہ بالکل لگ کر بیٹھ گئی تھی زاویار سے۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھ دیا۔ اس کا ڈریس بیکلیس تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو کافی؟ وہ زاویار کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتے ہوئے لہک کر پوچھنے لگی۔ زاویار اسے جواب دیتا، اس سے قبل اس کی نگاہ ادینہ کی کمر پر موجود تل پر پڑی۔ وہ تل اسے 3 سال پہلے کی یادوں میں لے گیا۔ وہ بیچ، وہ دشمن جاں، وہ حسین دودھیائی رنگت، اس رنگ پر وہ کالا تل، اسے رامین کا خوبصورت سراپا اپنی آنکھوں کے آگے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اکثر اس سے کہتا تھا، تمہاری کمر پر جو تل ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، اور اس کے جواب میں وہ ہمیشہ بات گل کر جاتی تھی۔
وہ جھوٹی تعریف نہیں کرتا تھا، اسے واقعی وہ تل بہت پسند تھا۔ آج 3 سال بعد آج 3 سال بعد جب وہ یاد آئی تو وہ یادوں کے دریا میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ پہلے اس کی وہ محبت و احترام بھری آنکھیں یاد آئیں، پھر اس کا نقاب ہٹانے کے بعد کھلتا گلاب سا چہرہ۔ ابھی وہ انہی خوشگوار یادوں میں تھا کہ اچانک کان میں اس کے ادا کیے ہوئے جملے گونجنے لگے۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیں ڈاکٹر، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں میری اندھی محبت کی، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا خدا سے؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا قیامت کے دن سے؟ اس دن سب نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تب خدا کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ روزے محشر سے ڈریں۔ ایسا لگنے لگا جیسے سانس رک رہی ہو۔ ادینہ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوتے دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بھی۔ کیا ہوا زاویار؟ وہ نہایت محبت سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر استفسار کرنے لگی۔ اس کے رخساروں پر ہاتھ رکھتے ہی وہ حواسوں میں لوٹا تھا۔ کمر پر تل تو کسی کے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس تل کی وجہ سے اسے رامین یاد آنے لگی تھی، جس کے سبب اسے ادینہ سے چڑچڑاہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ شدید نفرت کرتا تھا رامین سے، کیونکہ اس کے نظر میں رامین نے اسے زبردستی کرنے پر اکسایا تھا۔ میں چلتا ہوں، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مگر کیوں؟ ادینہ سمجھنے سے قاصر تھی، اسے اچانک کیا ہوا ہے۔ مجھ سے سوال مت کیا کرو، مجھے بالکل پسند نہیں کوئی مجھ سے پوچھ تاچھ کرے، وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے تیز قدم بڑھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اگلا سین۔ کہاں غائب رہتا ہے یار؟ ایتان کے سوال پر وہ فقط مسکرانے لگا۔ اب یہ مسکرا کر مجھے نہ پٹا اور کچھ کھانے کا انتظام کر، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایتان زاویار سے ملنے آج اس کے آفس ہی چلا آیا۔ اوکے بوس، بتائیں کیا آرڈر کروں آپ کے لیے؟ وہ مہمان نواز بنتے ہوئے بولا۔ آرڈر دینے کے بعد وہ کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ باتوں ہی باتوں میں جولیا کا ذکر نکلا۔ ارے ہاں، تجھے پتہ ہے لیلیان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے؟ ایتان کو اچانک ہی یہ بات یاد آئی تھی تو اس نے زاویار سے شیئر کر لی۔ ایتان کو علم نہیں تھا زاویار اور رامین کے بارے میں۔ ایتان کا اطلاع دینا زاویار کو بری طرح ہلا گیا تھا۔ کس 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 سے؟ زبان جسے ساتھ چھوڑ گئی تھی اس کے کزن سے۔ جولیا بتا رہی تھی بہت امیر ہے، شاید اس کے بڑے انکل کا بیٹا ہے۔ ایتان نے غور نہیں کیا تھا زاویار کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگوں کو۔ 4 سال کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ وہ ان سالوں میں نفرت بن کر ہی صحیح لیکن ساتھ رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ان 4 سالوں میں۔ کیا اس کے انکل کا بیٹا مسلم ہے؟ زاویار نے تیزی سے سوال کیا۔ نہیں، وہ کرسچن ہے جیسے لیلیان ہے، ایتان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے چہرے کے رنگ کیوں اڑ رہے ہیں؟ ایتان نے اس کے چہرے کو زرد پڑتا دیکھ پریشان ہو کر پوچھا۔ کب ہے؟ وہ ایتان کے سوال کو مکمل اگنور کر گیا تھا۔ کل۔ کہاں؟ کیوں، تو جانا چاہتا ہے؟ ہاں، میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ نہیں جانتا کیوں، مگر وہ جانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، کل میرے اور جولیا کے ساتھ چل لینا۔ مگر کیا تم دونوں کے درمیان کچھ تھا؟ ایتان پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ زاویار جواب دیتا اس سے قبل آرڈر آ گیا تھا، جس کے بعد ایتان کھانے میں لگ گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا وہ منگنی کر رہی ہے، وہ بھی ایک کرسچن لڑکے سے۔ ایتان کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر تک انہی سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اب اگلا سین۔ سفید بیک لیس فراک جو پاؤں تک کو چھپا رہی تھی، بالوں میں آگے کاجل چوٹی اور پیچھے جوڑا جس پر سفید پھول سجے تھے، گلے میں خوبصورت سا ڈائمنڈ نیکلس جو اس کی کھلتی دودھیائی رنگت پر مزید 4 چاند لگا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ہال میں داخل ہوئی تھی۔ زاویار کی نگاہ اس کے حسین وجود پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، لائٹ میک اپ اور مغربی لباس میں اس کا حسن مزید نکھر آیا تھا۔ ہر ایک کی نگاہ ستائشی تھی سوائے زاویار کے، اس کا تو خون کھول رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہے یار، اس کے برابر میں کھڑے لڑکے نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے رامین کو دیکھ کر کہا۔ زاویار کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، دل چاہا اسے وہیں مارنا شروع کر دے، مگر پورے ہال میں وہ تنہا لڑکا نہیں تھا جو اس کی خوبصورتی کو دیکھ آہیں بھر رہا تھا۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم شروع ہوئی۔ زاویار ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آگ بگولا ہوتا جا رہا تھا۔ انگوٹھی پہناتے وقت رامین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آتے آنسوؤں کے سبب اسے سب دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ جب اس کے کزن بارک نے انگوٹھی پہنائی تو اس لمحے زاویار کا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ مبارکباد کے بعد ڈانس کا سلسلہ شروع ہوا۔
بارک اور رامین کافی دیر تک کسی بات پر بحث کرتے رہے. پھر بارک غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے ڈانس فلور کی جانب بڑھ گیا. رامین ایک سائڈ میں کھڑی تھی. زاویار صرف جولیا کے ہٹنے کا انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی وہ ہٹی زاویار اس کے پاس پہنچ گیا. لیو. سینے میں جو آگ لگی تھی اس سے مقابل کو جلانے آیا تھا. لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولا. اس نے نظر نہیں اٹھائی نہ ہی کوئی جواب دیا. یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ زاویار کی آواز نہ پہچانتی ہو. اس کا کوئی ری ایکشن نہ دینا زاویار کو مزید تپا رہا تھا. بھول گئی لگتا ہے آپ مجھے مس. کیا کہوں لیان یا رامین. میوزک تیز آواز میں چل رہا تھا جس کے سبب وہ اس کے کان کے پاس منہ لا کر گویا ہوا. اس کے طنز کے جواب میں بھی رامین نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. رامین کا اسے جواب نہ دینا اسے سخت ناگوار گزرا. بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم آج. یہ میں نہیں کہہ رہا. جب سے تم ہال میں آئی ہو ہر لڑکا کہتا سنائی دے رہا ہے مجھے. آج نقاب کہاں ہے تمہارا؟ ابایا بھی غائب ہے. چلو ابایا تو دور تم نے تو ڈریس بھی پورا نہیں پہنا ہوا. اس بار وہ مقابل کو ذلیل کرنے پہ اتر آیا تھا. مانو اسے بھگو بھگو کر جوتے مار رہا تھا. وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیوں اسے جلانا چاہتا ہے. ویسے آج پھر کہنے کا دل کر رہا ہے تمہاری کمر پر جو تل ہے مجھے بہت پسند ہے. وہ دانستہ طور پر اس کے کان کی لو کے پاس منہ لا کر اس کے جسمانی اعضاء کی تعریف کرنے لگا. لیکن یہ دیکھ وہ کافی حیران ہوا کہ اب بھی وہ کوئی ری ایکشن نہیں دے رہی. ویسے کیا بارک اتنا اچھا لگا تمہیں کہ تم رامین سے واپس للیان بن گئی؟ وہ معنی خیز انداز میں آئی برو اچکا کر استفسار کرنے لگا. اس کے سوال پر وہ پوری جان سے تڑپ اٹھی تھی. میں مسلمان ہوں. وہ تیزی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی. اس لمحے زاویار نے اس کی آنکھیں دیکھیں جو رو رو کر سوجی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. اس کی سرخ آنکھیں کافی تھیں یہ بتانے کے لیے کہ اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے. اس کی سرخ نشیلی آنکھیں زاویار کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئیں. اس کی آنکھیں جیسے آنکھوں میں ہی رہ گئیں. ساری تکلیفیں صرف آنکھوں سے پڑھی تھی اس نے. ایک وقت تھا جب وہ شدت سے چاہتا تھا کہ وہ دشمن جان سامنے آئے اور وہ اس کا حشر کر دے. آج وہ بالکل سامنے کھڑی تھی مگر اس کی آنکھوں سے بے بسی کے چھلکتے آنسو زاویار کے 4 سال کے غصے کو مانو ایک لمحے میں ٹھنڈا کر گئے. اگلے ہی لمحے اس نے اپنا کوٹ اتارا. یہ پہنو. پہلی بار زاویار کی نگاہ جھک گئی تھی. اس نے نرمی سے کہا. اپنا کوٹ اسے پہنا کر کوٹ کے بٹن بند کرنے لگا. کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ ابایا پہننے والی لڑکی ہے. اس لمحے وہ خود کو برہنہ محسوس کر رہی ہوگی. نہ جانے کتنے موتیں مری ہوگی وہ اس لباس کو پہنتے وقت. اب اسے سمجھ آ گیا تھا اس کا پوری محفل میں نظر نہ اٹھانے کا سبب. وہ ایک زاویار کی گندی نظر برداشت نہیں کر پا رہی تھی اپنے وجود پر. ہال میں تو نہ جانے کتنے زاویار کھڑے تھے. رامین نے جب نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو لگا آج پھر اس ستمگر سے عشق ہو گیا ہے جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں جو دنیا کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنا کوٹ پہنا چکا تھا.